ठीक ठाक होंगे। रात के 8 बज रहे हैं। व्लॉग मैंने बहुत देर से स्टार्ट किया, उसकी वजह ये है कि मैं सुबह सारा दिन बिज़ी रहा हूँ और थोड़ी देर मैं सोता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी तो होती है। लेकिन मैं आपका जितना भी थैंक यू करूं, जितना भी शुक्रिया अदा करूं, उतना कम है। आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी हैं, इतनी सारी दुआएं दी हैं कि मेरा वो कहते हैं ना कि 1.5 किलो खून बढ़ गया, तो उस तरह से हुआ है। और मैं खुश हो गया हूँ कि इतने सारे लोग हैं दुआएं करने वाले, इतने सारे लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, मेरी बैक पे खड़े हैं। राफे साहब गाने गा रहे हैं तो इतने सारे लोग खड़े हैं पीछे और सपोर्टिव लोग हैं। और यकीन करें कि दुनिया के हर कोने से मुझे मैसेज आया है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आए हैं, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, लोगों ने कहा फ़िक्र ना करें, लोगों ने दुआएं बताई हैं। बस मैं आपका थैंक यू जो है ना वो अल्फाज में, लफ्ज़ों में अदा नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप सबको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बेहिसाब खुशियाँ अता करे आप सबको। बच्चों की कटिंग भी नहीं कराई और ईद जो है वो सर पे है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कटिंग करवाने के लिए। मैंने भी कटिंग करानी है और बच्चों ने भी कटिंग करानी है। तो सुबह से बच्चे कह रहे थे कि हमें ले जाएं कटिंग पे, तो मैं नहीं ले जा सका, तो अभी बस हम लोग कटिंग कराने के लिए जा रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? जी मैं लस्सी चला तो लेंगे इसको। लस्सी बना रहे हैं? जी जी ये चला लिया हुआ मैंने, तुम्हें मैं पता नहीं लगने देता। बार बार तुम रुक रहे थे कि मैं कहीं चला ना दूं। ये लस्सी है? ये मैं स्कंजनी बना रहा हूँ जी। भाई ये स्कंजवी है, लस्सी नहीं है। स्कंजनी बना रहा हूँ। ये इधर दिखाओ जरा, इसमें तुमने सर्फ डाला हुआ है? जी जी किसको पिलानी है? ये वैसा को बुलाने के लिए। मैं बताता हूँ उनको। तुमने सर्फ डाला है इसके अंदर, बताता हूँ। तुमने कटिंग नहीं करानी? ठीक है हैं? कब? तैयार नहीं होना तुमने ईद पे? तैयार हो ना मैंने। हैं? हार हो के अभी आए नहीं, हार भी है। सही है, मैंने हार भी पहनना है। मज़र अंकल का हार भी लेके आते हैं मोची से बनवा के। मोची से मोची अच्छा बना के देगा। चलें जी, गेट खोलें, गेट खोलें, गेट खोलें। हेलो अयान अली, कैसे हो? क्या कर ली हो? इतना पारा बेबी हैं? उई खुचियाँ, खुचियाँ, इतनी सारी खुचियाँ। का देख लियो हैं? गंदा बच्चा। अच्छियाँ कर दो, अच्छियाँ कर दो। आहा, गुड बॉय। आपने कटिंग करा ली है? हैं? हाँ हाँ जी, वो कह रहा है कटिंग करा ली है मैंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। ये 3 बच्चे देख रहे हैं आप? जी जी। तीनों को गंजा कर दें बस आज। बहुत देर के बाद आए। इसके सर में तो जुएं पड़ी हुई हैं, इसको गंजा कर दें बिल्कुल। ठीक है। मुस्तफ़ा की तो टेंड हो रही है आज, है ना? और ये राफे की टेंड हो रही है। क्यों राफे? ये देखें जी, 3 गंजे। ये पहला गंजा, ये दूसरा गंजू और ये थर्ड गंजू। मैं जिंदगी में कभी गंज नहीं कराई। जब मैं पैदा हुआ था तब गंज नहीं होता, टेंड होती है। टेंड नहीं कराई। ये पानी कहाँ से आ रहा है बेटा? ये पानी ये डिस्पेंसर खोला हुआ है। ये किसने? मज़र अंकल ने खोला? राफे मेरे जूतों के ओ जूते नीचे सोफे पे गिर जाए क्या कतरे? राफे मेरे जूते के अंदर सारा पानी आ गया इनके बाद। राफे भाई ने कैसे डाल दिया है? वो देखिए अंदर बेटे ओहो, जान के तो नहीं डाला होगा ना, गलती से डल गया होगा। सो गाइस, मैं तो फ्रेश हो गया हूँ नहा धो के, और मुस्तफ़ा साहब मेरे पास हैं। अब आप नहाने जा रही हैं? हाँ जी। चलें जल्दी से नहा के आएँ। रात के 10:30 बज रहे हैं। बस हम लोग लेट हो गए थे, मैंने आपको बताया भी था कि क्यों लेट हुए हैं। अभी नहीं जाना? कहाँ? अभी आप कह रहे थे रसमलाई। इन्होंने तीनों ने रसमलाई खाई है और बच्चों ने नहीं खाई है सिर्फ। तो अभी मैं खुद जा रहा हूँ रसमलाई खाने के लिए। अब ये लोग नहीं खाएंगे। मैंने वासे को बोला, मैं कहा मुझे इतनी सी शेयर करा दो। कहता है नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो कहता है कि मुझे भी साथ लेके जाएं। अब इनमें से कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊँगा सिर्फ। एक ही कप लेना है। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ बोले।
سو گائز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن پہلے میں ولاگ بنا لیتا ہوں. تو ابھی جب آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو سعودیہ میں اور مڈل ایسٹ میں اور دوسرے کچھ ممالک میں عید ہوگی. تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. بہت ساری دعائیں آپ سب کو، آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، لمبی زندگی عطا کرے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے. تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ نا اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا تھا. یہ ایکسپیرینس میں نے بیسیکلی حج والے دن شیئر کرنا تھا، لیکن وہ پرابلم آ گیا اور رپورٹ کرنی پڑی FIA میں اور پولیس اسٹیشن جانا پڑا، تو میں شیئر نہیں کر سکا. تو آج میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ جب میں عمرہ کرنے گیا، ایک ہی دفعہ عمرہ کرنے گیا تھا. اور ویسے تو میرے جو بھائی ہیں جو 3rd نمبر والے ہیں، انہوں نے 4-5 عمرے کیے ہوئے ہیں. ابو نے 2 حج کیے ہوئے، عمرے کیے ہوئے ہیں. امی نے 1 حج کیا ہوا ہے. تو میری دادی اماں نے 1 حج کیا ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین. تو میں اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 1992 میں عمرہ کرنے گیا، پوری فیملی کے ساتھ ہم لوگ گئے. اس کے بعد کبھی چانس نہیں ملا. آپ لوگ سب میرے لیے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد اپنے گھر بلائے اور میں حج بھی کروں. سب سے پہلے حج جو فرض ہے وہ کروں. اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے میں حج کروں، بچوں کو عمرہ کرواؤں. اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے. آپ لوگ سب دعا کریں. آپ لوگ سپورٹیو ہیں سارے، دعا کریں پلیز میرے لیے. دوبارہ جانا نصیب ہو اور بار بار جانا نصیب ہو مجھے. تو میں بہت چھوٹا تھا، 9-10 سال کا بچہ. کیا ایج ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. تو جدہ ہم لوگ اترے اور وہاں سے پھر ٹیکسی لی اور ٹیکسی پہ ہم مکہ مکرمہ گئے. اور بالکل ہوٹل جو تھا نا وہ ہمارا مکہ مکرمہ کے پاس تھا. واکنگ ڈسٹنس تھا، مطلب 3 سے 4 منٹ کی واک تھی، ہارڈلی 3 سے 4 منٹ کی واک تھی مکہ مکرمہ کے ہوٹل سے بھی، مسجد الحرام کی، اور مدینہ منورہ میں جہاں پہ ہم سٹے کیا تھا ہم نے، وہاں سے بھی کوئی 2-3 منٹ کی واک تھی. تو جب پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھا، اس ٹائم اتنی کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی اتنی زیادہ. اور جب آپ مین گیٹ پہ پہنچتے تھے نا تو تھوڑا سا اندر انٹر ہوتے تھے، وہیں سے آپ کو خانہ کعبہ نظر آ جاتا تھا. اب تو کنسٹرکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ تھوڑا سا اندر جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے آپ کو کعبہ شریف نظر آتا ہے. تو جیسے ہی میری نظر پڑی خانہ کعبہ کے اوپر، تو بے ساختہ جو ہے نا، وہ ایسے کہتے ہیں نا ان انٹینشنلی، میری آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو گئے. اور مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اور مجھے کوئی پتہ نہیں تھا میرے ساتھ ابو ہیں، امی ہیں، یہ سامنے لوگ ہیں، کچھ ہے. بس میری نظر خانہ کعبہ کے اوپر ٹکی ہوئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اور 2 دفعہ میرے اوپر کیفیت ہوئی. جب میں نے وہاں پہ پہلی دفعہ جا کے خانہ کعبہ میں دعا مانگی نا، تو میری زبان سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے. مطلب ایک ہوتا ہے نا، بس میں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور میں دعا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے منہ سے نا الفاظ نہیں نکل رہے تھے دعا کرنے کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آئی میرے ساتھ کیا ہوا. بس میں رو رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا. کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ زارو قطار روئی جا رہا تھا، اور کچھ بھی نہیں میرے منہ سے نکل رہا تھا. پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے شاید قبول کر لی ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہی سیم کیفیت جب مدینہ منورہ گئے، تو مدینہ منورہ میں اس ٹائم اتنی ریسٹرکشن نہیں تھی، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر بھی کنسٹرکشن وغیرہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. حتیم کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت تھی، نوافل پڑھنے کی اجازت تھی. حجر اسود پہ کوئی بھی جا سکتا تھا. اور ابھی تو حتیم میں گیٹ لگا دیا چھوٹا سا اور بیریئرز پڑے ہوتے ہیں، آپ آگے تک جا نہیں سکتے. اس ٹائم تو کوئی بھی جا سکتا تھا آگے. اور مسجد نبوی میں بھی اس طرح ہی ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہاں پہ جو وہ جالی مبارک جو لگی ہوئی ہے، تو اس کے آگے بھی اب شرطے کھڑے ہوتے ہیں اور بیریئرز لگا دیے ہیں. پہلے نہیں تھے یہ بیریئرز، تو اس کو آپ ہاتھ بھی لگا سکتے تھے، اس کو چوم بھی سکتے تھے. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب انہوں نے بند کر دی ہیں وہاں پہ. تو لوگ بھی ذرا وہ تھوڑا سا اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے شاید بند کر دی ہیں. تو وہاں پہ دوسری دفعہ کیفیت ہوئی، اور روضہ رسول مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور زاروں قطار رو رہا تھا. اور
منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا. یہ 2 دفعہ میری کیفیت ہوئی وہاں پہ, 2 دفعہ نہیں, کافی دفعہ وہاں پہ کیفیت ہوئی اس طرح کی. تو یہ میری کیفیت تھی. اور مجھے ابو امی بتاتے ہیں کہ جس طرح تم نے عمرہ کیا نا, اس طرح ایک اور میرے بھائی ہیں جو 2nd نمبر پہ ہیں, میرے سے بڑے ہیں کافی, انہوں نے کیا عمرہ اس طرح سے. میں نے بھاگ دوڑ کے عمرہ کیا, اور 40 نمازیں آئی تھنک وہاں پہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کی ہیں اپنی, اور بہت مزہ آیا, اور ایک بہت ہی سودنگ افیکٹ تھا. وہ کہتے ہیں نا کوئی بڑا ہو تو چلو یار یہ اس طرح کی کیفیت آ جاتی ہیں, لیکن ایک بچہ ہونے کی حیثیت سے اس طرح کی کیفیت, آئی تھنک ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے مجھے دیکھ رہے ہوں جنہوں نے میری ہی ایج میں عمرہ کیا, اور ہو سکتا ہے ان کی بھی کیفیت اس طرح کی ہو, اور بالکل ہوں گے ایسے بچے, اور اگر ہیں تو ضرور کمنٹ کریں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بچے بھی دیکھتے ہیں. یوٹیوب کے انالیٹکس میں آ رہا ہوتا ہے کہ کتنی ایج کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو ضرور کامنٹس میں بتائیے گا کہ کس کس کی ایسی سچویشن ہوئی جیسی میری ہوئی تھی. اس کے بعد تیسری دفعہ ایک ہوئی ایک سچویشن اس طرح کی, جب میں اعتکاف پہ بیٹھا تھا. میں اپنی ادھر ہی جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں پاس میں ہی مسجد ہے, وہاں پہ اعتکاف میں بیٹھا تھا, اور وہ میں اعتکاف میں بیٹھا تھا 2008 میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے. رافع چھوٹا سا تھا, جمعۃ الوداع تھا, اور مجھے انگزائٹی کا ایشو آپ کو پتہ ہی ہے تھا. اور جمعۃ الوداع جمعہ پڑھتے ہوئے امام صاحب کے میں بالکل پیچھے تھا, رائٹ سائڈ پہ. مجھے کسی نے بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ امام صاحب کی پہلی صف میں آپ کھڑے ہوں گے اور امام صاحب کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو بہت سارا ثواب ملے گا. تو میں اعتکاف پہ چونکہ بیٹھا ہوا تھا, تو میں 10 بجے ہی جا کے وہ میں نے جگہ مل لی 10 بجے ہی بیٹھ گیا, حالانکہ جمعہ سٹارٹ ہونا تھا کوئی تقریباً 1:30 پہ, 1:30 بجے سٹارٹ ہونا تھا. تو بیٹھ گیا وہاں پہ. تو بس دوسری رکعت میں جب اٹھنا تھا اوپر, دوسری رکعت کے لیے جب اوپر اٹھنا تھا, ایک رکعت پڑھا لی تھی امام صاحب نے, دوسری رکعت کے لیے جب اٹھنا تھا مجھے پینک اٹیک ہو گیا, اور مجھ سے نہیں اٹھا گیا. دوسری رکعت میں نے بیٹھ کے پڑھی, اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے اٹھا. ہارٹ بیٹ میری شوٹ کر گئی, ہارٹ بیٹ پھر چلی جاتی تھی میری 170 180 کے اوپر, 170 180 پہ ہارٹ بیٹ چلی جاتی تھی پینک اٹیک میں. پھر میرا جو وہ بنا ہوا تھا اعتکاف کا, میں وہاں جا کے بیٹھ گیا اور پھر دعا کی. امام صاحب نے جب دعا کرا لی, پھر میں نے خود اپنی دعا کی, اور اس ٹائم پھر یہ کیفیت میری بنی کہ میرے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے, اور میں زاروں قطار رو رہا تھا, اور روئی جا رہا تھا, ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے, اور بس روئی جا رہا تھا. تو یہ اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا, آج میں نے یہ شیئر کیا. میری امی کو پتہ ہے اس بات کا, ابو کو, گھر والوں کو پتہ ہے میرے اس بات کا, اور کسی کو نہیں پتہ. تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا میں شیئر کروں. اور عمرے میں میری یہ سچویشن تھی, اور بہت بھاگ دوڑ کے اور بہت سیریسلی عمرہ کیا, اور جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے, وہاں پہ نوافل بھی ادا کیے, اور بہت مزہ آیا. پھر سے ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بار بار بلائے اور حج کرنے کی توفیق مجھے نصیب فرمائے, کیونکہ مجھے حج کرنا ہے اور جوانی میں ہی کرنا ہے. تو ضرور دعا کیجیے گا. سو گائز, آج کے لیے بس اتنا ہی. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے بلیسڈ, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.